किताब मुकद्दस में से हम आज खुदा के कलाम में से होली स्पिरिट के वसीला से क्या कुछ सीखने वाले हैं, मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत नए अहदनामा में से सफ़ा नंबर 282 282 और हम सफ़ा नंबर 283 से इसका बाब नंबर है, इसकी यानी चैप्टर नंबर 5 और इसकी वर्स नंबर है 13, बाब नंबर 5 और इसकी आयत नंबर है 13। मैं इसको पढ़ूंगा, ज़रा मेरे साथ रहिएगा, सुनिएगा कि खुदा के कलाम में क्या रकम है। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो और हमें जो उसके सामने दलेरी है, उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। मेरे साथ कहें, हम आयत नंबर 14 से मेरे साथ कहिएगा, और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की रहमत हो। आमीन। जोर से कहेंगे आमीन। हालेलुया। आज जितने भी लोग इस वक्त हेवंस चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, आप इस बात को आज जान लो और इस बात को समझ लो कि हम जितने भी लोग हैं, जितने खुदा के खुदाम हैं, यानी खादमीन हैं, मुबशरान हैं, वर्शिपर हैं, बाइबल की तरफ बढ़ रहे हैं, या कोई आम जिंदगी है, आमो खास जिंदगी है, आज एक बात जान लो, अगर अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल करना चाहते हैं या अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल बनाना चाहते हैं, दो बातें, अगर अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं एक बात, और अगर अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल बनाना चाहते हैं तो एक बात को समझ लो, आज अपना ध्यान और अपनी तवज्जो को कभी उससे हटने मत दो। अपने ध्यान को और अपनी तवज्जो को कभी भी उस परवरदिगार से हटने ना दो। इस बात को जरा समझो। 14 वर्ष को यानी 14वीं वर्ष को जरा गौर से फिर से सुने। हमें जो उसके सामने दलेरी है, हमें जो उसके सामने दलेरी है, उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी, अगर उसकी मर्जी के मुआफिक हम कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। एक बात जान लो कि जीसस ने जब ये बात कह दी है कि तुम अपना बोझ मुझे दे दो, यानी तुम अपना बोझ, अपना वजन, अपने गुनाहों का जो वजन है वो मुझे दे दो, और मेरा जो जुआ है वो अपने ऊपर ले लो। मेरा जुआ क्या है? हल्का, और तुम्हारा जो वजन है वो बेहद भारी है, तुम मुझे दे दो। क्योंकि जब तुम इस भार में, इस वजन में तुम दबते जा रहे हो, यानी
زمین کے اندر گھستے جا رہے ہو تو اور تمہاری لائف گناہ کے سبب سے فنا ہوتی جا رہی ہے، اور اس سبب سے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنا بھار، اپنا وزن کیا کرو؟ تم مجھے دے دو۔ جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں بطور خدا کا بیٹا، بطور نجات دہندہ، بطور پروردگار، بطور شافی، بطور تمہارا نجات دینے والا، تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنا بھار، اپنا وزن تم میرے اوپر لاد دو، اور میرا وزن تم کیا کرو؟ اپنے اوپر لے لو۔ میرا جوا کیا ہے؟ ہلکا اور ملائم ہے۔ یہ تمہیں بحالی کی طرف لے کر جائے گا، یہ تمہیں آزادی کی طرف لے کر جائے گا، یہ تمہیں شفا کی طرف لے کر جائے گا، یہ تمہیں راہ نجات کی طرف لے کر جائے گا، یہ تمہیں راہ حقیقی کی طرف لے کر جائے گا، لیکن تب لے کر جائے گا جب تم میرا بھار، یعنی میرا جوا، یعنی میرا کلام، یعنی میرا نام جب اپنی زندگی میں رکھو گے تو تم کیا پاؤ گے؟ زندگی پاؤ گے۔ آمین، آمین، ہاللویا، ہاللویا۔ بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے، اس بات کو آج سمجھنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس کے سامنے کیا ہے؟ دلیری۔ اور ہمیں کون سی اسپرٹ ملی ہے؟ دلیری کی روح ملی ہے، جس کے سبب سے آج ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں، اور ہماری لڑائی نہ خون سے ہے، نہ بدن سے ہے، نہ کسی رشتہ دار سے ہے، نہ کسی فرد سے ہے، بلکہ ہماری لڑائی کس سے ہے؟ شیطان سے ہے۔ اور جب ہمارے پاس دلیری کی اسپرٹ ہے، ہمارے پاس دلیری کی روح ہے، اور ہمارے پاس دلیری کی روح ہونے کے سبب سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا جوا، اس جیسس کا جوا، یسوع مسیح کا جوا، یسوع مسیح کا کلام، یسوع مسیح کا نام اور یسوع مسیح کے ورڈز کو جب اپنے اوپر لیں گے تو شیطان کو ہم یوں مار بھگائیں گے۔ آمین، آمین۔ لیکن ہوگا تب جب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ یسوع مسیح کا وہ کلمہ، وہ باتیں جو اس کے منہ سے نکلی ہیں جب ہمارے اندر ہوں گی، اور دلیری کا اسپرٹ یعنی پاکرو ہمارے اندر ہوگا، تو پھر کوئی بھی چیز ہمیں کیا ہرا یا نقصان نہیں دے سکتی۔ آمین، ہاللویا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں، وہ ہماری اس کی مرضی کے موافق چلنا ہی تو آج سب سے بڑی اور خوبصورت بات ہے۔ اس کی مرضی کے موافق چلنا آج سب سے بڑی اور خوبصورت بات ہے۔ ہم آج اسپیشلی نوجوان نسل کی بات کرنے لگا ہوں۔ نوجوان نسل جو آج گناہ کی طرف جا رہی ہے، اپنی ساری توجہ ہٹا کے موبائل یا اپنی عقل سمجھ دوستی اور دوستوں کی بیٹھک ان کو گناہ کی دلدل میں گرا رہی ہے۔ اور نوجوان نسل سے ہی اب آپ یوحنا استباغی کی پتہ نہیں کب سے یہ باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، کب سے؟ جب سے ہم نے احمد چرچ آف پاکستان میں عبادات شروع کی ہیں، میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ مقدس یوحنا استباغی کی سٹوری کو شیئر کیا کہ وہ بچپن سے ہی، جوانی کے دنوں سے ہی کہاں ہے؟ جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، پہننے کو کیا ہے؟ اونٹ کا چمڑا ہے، کھانے کو شہد ہے اور کھانے کو ٹڈیاں ہیں، یعنی اس کے پاس سادہ فوڈ ہے، سادہ وہ لباس ہے اگر کوئی آج کی صدی کا کوئی نوجوان اس کو پہننا پسند کبھی نہیں کرے گا، اور جنگل میں رہنا تو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ وہ اس کی تو بات اب چھوڑ دو، چمڑا لپیٹنا تو دور کی بات ہے، کھانا ایک چیز کو کھاتے رہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ بے حد ہی مشکل کام ہے۔ یسوع مسیح نے وہ سب کچھ کیا جس کو آج ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
نبیوں نے وہ سب کچھ کیا جیسس کی راہ کو تیار کرنے کے لیے، جس کو آج ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اس نے کہا تم جو کچھ میرے نام سے چاہو گے تمہارے لیے. آج دیکھو تمہیں کیسا اختیار دیا ہے. نبیوں نے اذیتیں سہی، پیغمبروں نے اذیتیں سہی، پہننے کو چمڑے کا لباس اور کھانے کو اونٹ، ٹڈیاں، جنگل اور جنگل کی خدمتیں. آج ہمیں تو شہروں کی خدمتیں، موبائل کی خدمتیں، سیٹلائٹ کی خدمتیں. آج اس نے سافٹ ویئر اتنے بنا دیے ہیں جس کے سبب سے ہم آج انجیل کی منادی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی نوجوان نسل جو ہے اپنے موبائل کو غلط یوز کرتی ہے، اپنے سافٹ ویئرز کو غلط یوز کرتی ہے، اور گھرانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہی ہیں. بھائی بھائی کے ساتھ تفرقے پیدا کر رہے ہیں، بہن بھائی سے پردہ کرتی ہے، بھائی بھائی سے پردہ کرتا ہے. وہ موبائل چھپاتا ہے، پتہ نہیں اس کے موبائل میں کون سی چیزیں چھپ گئی ہیں، کون سی گندی فلمیں، کون سی ایسی چیزیں جو موبائلوں کے اندر چھپ گئی ہیں، جس کے سبب سے وہ خود بھی اپنے اندر بھی ڈرا رہتا ہے کہ کب کون سی چیز کو کوئی دیکھ نہ لے. لیکن اگر تو ہمارے اندر دلیری کی اسپرٹ ہوگی، جب ہمارے اندر دلیری کی اسپرٹ ہوگی، جب ہمارے اندر خدا کا کلام ہوگا، ہماری سوچ، یہ نوجوان نسل آج کبھی بھی ناپاکی کی طرف کبھی نہیں جائے گی. اصل میں آج ہماری زندگی کا جو سب سے پہلا پہلو، یعنی زندگی کا پہلا سٹیپ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بچپنے سے. اور بچپنے میں جو تربیت کی جاتی ہے وہ جوانی میں سنبھلتی اور جوانی میں بنتی ہے. اب جوانی میں ہو، اب 15 سال کے ہو، آپ نے 14-15 سال سے اپنی جوانی کا آغاز کیا، اور جب شروع کیا آپ کو فوڈ کی سمجھ آئی، یعنی خوراک کی سمجھ آئی کہ یہ خوراک میں نے کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، یہ میرے لیے ٹھیک ہے، یہ میرے لیے ٹھیک نہیں. آپ کو جب سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، آپ اس چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے جو آپ کے من کو پسند نہ آئے. ہم کبھی وہ چیز نہیں کھاتے جو ہمارے من کو پسند نہ آئے. ہم کبھی بھی وہاں شادی کرنا پسند نہیں کرتے جہاں پر ہمارا من نہ کرے، جہاں پر ہمارا دل نہ کرے. ہم کبھی وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے من کو پسند نہیں. آج اسی طرح یہی چیزیں بائبل کہتی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا. اگر تم لوگوں کو کوئی چیز پسند نہیں آتی، اگر تمہیں کوئی چیز پسند نہیں آتی، یا تم جو چیز تمہاری مرضی کے عین خلاف ہو، تم لوگ کبھی وہ کام نہیں کرتے، تو سمجھ لو کہ آج ہم بھی وہ کام کرتے ہیں جو خدا کو عین پسند، اس کی مرضی کے مطابق نہیں. اسی لیے بلیسنگ نہیں برستی، اسی لیے چرچز آج خالی ہیں، اسی لیے آج بلیسنگ نہیں ہے. اور بلیسنگ نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر ٹھیک تعلیم نہیں ہے. اور ٹھیک تعلیم نہ ہونے کے سبب سے کیا ہوتا ہے کہ جوانیاں جو ہے، یعنی نوجوان نسل جو ہے، وہ گمراہی کی طرف جا رہی ہے، گمراہی کی طرف گمراہ ہو رہی ہے، پستی جا رہی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا ایسا کام کیا جس کے سبب سے خدا نے ہمیں یہ سزا دی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جس جگہ پر چرچ کی بنیاد رکھی ہے، یہاں پر خدا کے کلام کی بے حد ضرورت ہے. میں اب اتنی دور سے ٹریول کر کے یہاں پر اس لیے آتا ہوں کہ یہاں پر ہم خدا کے کلام کی جو ہے منادی یہاں سے شروع کریں، اور یہاں سے شروع کر کے ہم وہاں تک جائیں جہاں تک خدا کے کلام کو جانا ضروری اور بے حد ضروری ہے. آمین. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے، ہم اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے. کاش ہم اس کی مرضی کے موافق چلنا شروع کر دیں.
اصل میں ہمیں جو چیز پسند آتی ہے نا، وہ کپڑے ہو سکتے ہیں، وہ جوتے ہو سکتے ہیں، وہ گاڑی ہو سکتی ہے، وہ موٹر بائک ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو ہمارے دل کو چیز اچھی لگتی ہے، ہم اس کا سب سے پہلے تصور کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تصور، یعنی وہ خیال بناتے ہیں کہ میں یہ چیز خریدوں گا یا خریدوں گی. ہم اس کو خریدنے سے پہلے تصور اپنے اندر بنا لیتے ہیں کہ میں یہ چیز لوں گی یا لوں گا. لیکن ایک چیز یاد رکھ لو کہ جب تک آپ کے اندر ایک ترتیب نہیں بنے گی، ہمارے اندر ترتیب نہیں بنے گی، ہم اس کی بادشاہی کو کبھی لے نہیں سکتے. اس کی بادشاہی جب تک ہمارے تصور کو، ہماری تصور یہی ہے نا، یہیں پہ سب کچھ بنتا ہے. یہیں پہ گندگی جمع ہوتی ہے، یہیں پہ پاکیزگی جمع ہوتی ہے، یہیں پر چالاکی جمع ہوتی ہے، یہیں پر پلاننگ جمع ہوتی ہے، یہیں سے وہ سب کچھ خارج ہوتا ہے. یہاں پہ جمع ہوتا ہے اور اس منہ سے خارج ہوتا ہے. اگر یہ تصور ہمارا پاکیزہ ہو جائے تو دلیری کی اسپرٹ آپ کو کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گی. اگر یہ سوچ ہماری کیا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، تو ہمیں وہ پاکیزگی کی اسپرٹ کبھی بھی نالائکی کی طرف جانے نہیں دے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے تصور کو کبھی ناپاک ہونے دیا ہی نہیں. ہم نے اپنی سوچ کو ناپاک ہونے نہیں دینا. تب دلیری کی اسپرٹ ہمارے اندر رہے گی اور ہم اس کے فضل کے تخت کے سامنے ہمیشہ جمے رہیں گے. اور جب جمے رہیں گے اس کے فضل کے تخت کے سامنے، تو یاد رکھ لو، ایک بات یاد رکھ لو، اپنے پلے سے باندھ لو کہ وہ خدا اپنی پاکیزگی کے عمل میں آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. کیونکہ خدا پاکیزگی کا خدا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جہاں پر پاکیزگی ہے وہاں پر خدا ہے. جہاں پر اس کا کلام ہر وقت ذہن پہ چھایا رہتا ہے، یہاں اور یہاں، اگر تو اس کا کلام جمع رہے گا، لگا رہے گا، تو خدا کی حضوری کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی. ہم مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں، سب لوگ سب کچھ مانگتے ہیں، لیکن ہم اصل میں اپنی مرضی کے ڈاکٹر ہیں. اصل میں ہم اپنی مرضی کے ڈاکٹر ہیں. اگر ڈاکٹر بنا دیا گیا ہے، یا اگر آپ چاہو بھی اپنے خون سے کبھی آپ وائٹ سیل نکال نہیں سکتے. یہ بات یاد رکھنا. میں یہ بات پہلے بھی شیئر کر رہا تھا کہ آپ چاہتے ہوئے بھی اپنی باڈی سے، آپ کے جو اندر خون ہے، اس خون کے اندر سے آپ چاہتے ہوئے بھی وائٹ سیل نکال نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، یا آپ ان وائٹ سیلز کو نکالنے کا طریقہ جانتے نہیں ہو. یہ آپ کے پاس یہ کان ہے، اگر یہ کان کہے کہ کان ہاتھوں کا کام دے، ایسا ہو نہیں سکتا. یا آپ کے ہاتھ جو ہے یہ آپ کے منہ کا کام کرے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کی زبان جو ہے آپ کے پاؤں کا کام کرے، یہ ہو نہیں سکتا. آپ کی آنکھیں ناک کو بولے کہ تو دیکھنے کا کام کر، میں سونگھنے کا کام کرتی ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا. خدا نے آپ کی پوری باڈی کو ایسی ترتیب سے بنایا ہے. اگر یہی ترتیب جو اس نے آپ کی باڈی کو دے دی ہے، اگر ہم اس کے کلام کو دے دیں، تو یقین کرو کہ یہ باڈی اس کے نزدیک ایسے ہو جائے گی جیسے ساری چیزوں سے الگ کر کے اسے انمول سونا بنا دے گا. صرف ہم اب ایک ورڈ بولتے ہو، ایک سنٹینس بولتے ہو، یا آپ کسی کو گالی دیتے ہو، یا آپ کسی کو کوئی اچھی چیز سکھاتے ہو، آپ کو پتہ نہیں، کبھی آپ نے نوٹ نہیں کیا، آپ کے سر کے بالوں سے لے کے آپ کے پاؤں کے تلوے تک آپ کی باڈی کا ہر ایک حصہ ریاکشنز دیتا ہے. آپ کے ہاتھ ریاکشن دیتے ہیں، آپ کے بازو ریاکشن دیتے ہیں، آپ کی آئی بروز ریاکشن دیتی، آپ کا ماتھا ریاکشن دیتا ہے، ایون آپ کی باڈی کا جو ماس ہے یہ بھی ریاکشن دیتا ہے. آپ کے ورڈز کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ریاکشن دیتا ہے.
اگر خدا نے دیکھو کہ آپ کے لفظوں کے ساتھ آپ کی باڈی کو بھی صرف لفظ بول رہے ہیں, زبان بول رہی ہے, لیکن آپ کے ایکشن بھی بول رہے ہیں, آپ کے ری ایکشنز بھی بول رہے ہیں, آپ کا امپریشنز بول رہے ہیں. اسی طرح خدا نے کہا کہ جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں ری ایکشنز میں قائم رہوں گا. میں اس میں لفظوں میں تو قائم ہوں, لیکن میں اس میں ری ایکشنز میں بھی قائم ہوں. اور جہاں پر ری ایکشن سے مراد ہمارے جو یہ ایکشنز ہیں, ہم جو کرتے ہیں یہ ہم اپنے لفظوں سے کرتے ہیں. ہمارے فیس کا امپریشن, ہماری باڈی کا امپریشن, یہ سب کچھ ہمارے لفظوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب بولتے ہیں ہماری جسم کے اندر جو اندرونی حصہ ہے یہ بھی سرکولیٹ کرتا ہے. ہم زور لگاتے ہیں, ہماری باڈی کے اندر جو خون کی سرکولیشن ہے اس کا پریشر بھی بڑھتا ہے. ہمارے اندر جو بلڈ چل رہا ہے اس بلڈ کا پریشر بھی بڑھتا ہے ہمارے اندر. یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں, یعنی باڈی کے اندر کی بات. خدا نے اپنے کلام کے لفظوں میں ایک پاور رکھی ہے. اگر آپ اس ورڈز کو بات ترتیب بنا لینا ہم سب, تو یقین کر لیں ہم سب وہاں پہنچ جائے جہاں پر ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا. اگر یہ ورڈ ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جائے, ابھی سننا ابھی, اگر یہ ورڈ ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جائے نا کہ یہ ورڈ میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے, تو یقین کر لو, آج یقین کر لو اور اس بات پر ایمان رکھ لو کہ یہ ورڈ اگر ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے, ہم کبھی سوئے نہیں بلکہ اس یسوع مسیح کے ساتھ جاگتے رہیں اور دعا میں رہیں. صرف ورڈ سمجھ آنے, الفاظوں کی ترتیب ہمیں سمجھ آنی چاہیے. ہمیں لفظ سمجھ نہیں آتے, ہم اصل میں طوطے کی طرح بولنا سیکھ لیتے ہیں, ہم ایک ترتیب میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور دلیری اسی وقت آتی ہے جب ہمارے پاس الفاظوں کی ترتیب آتی ہے, اور جس کے پاس الفاظوں کی ترتیب نہیں اسے کبھی بھی محفل میں بٹھایا نہیں جاتا. اگر وہ بیٹھ جائے, جس کے پاس لفظوں کی ترتیب نہیں, وہ بیٹھ تو جائے گا لیکن بولے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس لفظ نہیں ہے, اس کے پاس حکمت نہیں ہے, اس کے پاس دلیری کی اور حکمت کی, دانائی کی سپرٹ نہیں ہے. وکیل ایویں نہیں بن جاتا, وکیل دے کورس کرنا پہنتا ہے. اور وکیل سب سے پہلے وکیل بنتا ہے, وکیل کے بعد وہ پیپر ایسے ایگزام دیتا مجسٹریٹ بنتا ہے, مجسٹریٹ کے بعد کمشنر, پھر جج, ایسے مختلف عہدوں پر فائز ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے وہ محنت کرتا جاتا ہے. آج ہم نے چیک کرنا ہے کہ میری لائف میں وہ دلیری کی سپرٹ ہے جس سے میں نے خدا کے کلام کو سنانا, سمجھانا اور گائیڈ کرنا ہے. اب سٹوریاں سن لو. آج کسی بندے نے کوئی دنیاوی سٹوری سنانی ہو نا تو کمال کر دے, کمال. لیکن بائبل کی سٹوری کو سنانا اور اس سنانے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کو بابرکت بنانا, اس کے لیے بہت ہی مشکل بات ہے, بہت مشکل. تفسیر یعنی لفظوں کی, یعنی اس پوری جو ہے پورے باب کی تشریح کرنا, تفسیر بنانا آج بے حد مشکل ہو چکا ہے. لیکن اگر جس کے پاس وہ پڑھا لکھا ہے یا اسے ہولی اسپرٹ کچھ گائیڈ کرتا ہے, وہ لفظ تو بیان کرے گا, لیکن اگر وہ لائف میں اثر انداز نہ ہو تو وہ کسی کام کے بھی نہیں. اگر زندگی نہ بدلے, ہم نے پچھلے دنوں میں سرمن سنا کہ ہم جو لوگ ہیں جتنے چرچ سے جڑے ہوئے ہیں یا ہماری کلیسیا سے جڑے ہوئے ہیں یا سرمن سننے کے لیے آتے ہیں یا ٹیچنگ لینے کے لیے آتے ہیں, انہیں اپنی لائف میں ان چیزوں کو اپنانا پڑے گا اگر آپ اس برکت میں بنے رہنا چاہتے ہو. تو آپ کو اڑے اور کھڑے رہنا پڑے گا. جو لوگ آج اپنی چارپائیوں کو چھوڑنا پسند نہیں نہ کرتے, وہ رہیں گے چارپائیوں کے لیے. یہ بات یاد رکھنا. آج جو لوگ آج چارپائیوں کو, چارپائی کو, کرسی کو, کھانے کو
اپنے گھر کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے. وہ رہیں گے انہی کاموں کے لیے جن کے لیے وہ آئے ہیں. لیکن وہ وقت دور نہیں جب یسوع کہے گا کہ چلے جاؤ میں تانوں جانتا ہی نہیں. جس طرح فصل ہوتی ہے نا, فصل اپنے سیزن کے ٹائم, اسی طرح آج لوگوں کا رجحان بھی ایسے ہی. آج لوگوں کے گھروں میں ترتیب بھی ایسے ہی ہے. اجی سارا دن تھکے ہی بڑے ہیں, تو اگر سارا دن تھکے ہو 12 گھنٹے کام کرنے کے, تو 1 گھنٹے کے سرمن سے تم وہ ریفریشمنٹ لینا ہی نہیں چاہتے جس سے تم ریفریش ہو جائے. اصل میں جیسس نے کیا کہا, میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں. اس نے کہا کہ تم میرا جوا تو لو, میرا کلام تو لو, تم کیا ہو جاؤ گے, تم ریفریش ہو جاؤ گے, تم تازہ ہو جاؤ گے. لیکن 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد اب 1 گھنٹہ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے. خدا کے کلام کو سننے کی ہمت ہی نہیں ہے, وہ کان ہی نہیں ہے, اصل میں وہ زبان ہی نہیں ہے جس سے ہم 1 گھنٹہ ورشپ کر سکیں. 12 گھنٹے کام کر لیا لیکن 1 گھنٹہ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے. تو پھر وہ 12 گھنٹے کی محنت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں, نہ تمہارے لیے, نہ تمہارے بچوں کے لیے, نہ تمہاری نسل کی. 12 گھنٹے تم کام کر کے آئے ہو, لیکن 1 گھنٹہ جس سے تمہاری نسل نہیں بلکہ 14 نسلیں بلیس ہوں گی, وہ 1 گھنٹہ تمہیں فائدے کا نہیں لگتا, وہ تمہیں لگنا چاہیے. ذرا غور کرو اس بات پہ کہ 12 گھنٹے کام کیا, 1 گھنٹہ جس کو تم سننے کے باعث ریفریش تو ہوں گے, لیکن ورشپ کرنے کے باعث, کلام سننے کے باعث, دعا کرنے کے باعث تمہاری 14 نسلیں بلیس ہوں گی. وہ کام ہم کبھی کرنا پسند نہیں کرتے, ہم صرف پیسوں کے پیچھے بھاگنا پسند کرتے. اس نے کہا اور تم میرے کو سونا لے, جیسس نے میرے کو پٹھی جی تپایا ہویا سرما بھی لے تے سونا بھی لے, اور میرے کو او مال لے تے اوتھے جمع کر جڑا میں تینوں اپنی مرضی نہ دواں گا, اور جڑا میں تینوں اپنی مرضی نہ دواں گا وہ کدی بھی ختم نہ ہوئے. جب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے, چرچ کی رک گیا وہیں پہ, میں نے چھوڑا تو نہیں خدا کو, میں نے ہمت تو نہیں ہاری, باتیں بھی سنی, تانے بھی سنے, لوگوں کے تانے بھی سنے, سب کچھ سنا, لیکن میں نے اسے چھوڑا نہیں, میں نے خدا کو چھوڑا نہیں. لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا, خدا کا کام ہے تجھے برکت دینا. اس سے مانگتے رہو, وہ دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. لیکن اپنے ٹائم پہ آپ کو یہ لگے گا کہ شاید میری بلیسنگ رک گئی ہے, شاید میرا یہ رک گیا ہے, شاید میرا کام رک گیا ہے, شاید میرا معاملہ رک گیا ہے, شاید میرے معاملات رک گئے ہیں, شاید میرے کو یہ ہو گیا, میرے کو یہ ہو گیا, میرے کو یہ ہو گیا. اصل میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا, خدا ویٹ کر رہا ہے اور مال جمع کر رہا ہے جو آپ کو دینا ہے اس نے. آمین. لیکن اصل میں ہم انسانوں کی جو شکتی ہے نا, طاقت, وہ ہمارے اندر سے دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے. نہیں پہلے پیسہ کمانا, نہیں پہلے دیہڑیاں لانیاں ہیں, ساری رات کام کرنا ہے تے سویرے آ کے نیند پوری کرنی تے پھر پوری رات کام کرنا ہے, تے جدو منڈا بیمار ہو جانا ہے تے پھر پادری صاحب یہ ہاتھ رات یہ بخار نہیں لینا, ہن تھلے منہ کر کے ہسنا ہے, یہ بخار نہیں لینا منڈے دا بخار کداں لوے, جد کہ منڈے دا بخار تے چڑھایا بھی آپ ہی ہے, تپ بھی انہوں آپ ہی لائی ہے. کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ اس باپ نے یسوع مسیح کو کوئی ایسی بلیسنگ نہ دی ہو جس کی اسے ضرورت نہ ہو؟ ایسا کچھ نہیں کیا. جیسے ہی فیول فور پانی سے باہر آیا, آسمان سے آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں. اس نے 30 سال وہ کام کیے جس سے پتر خوش ہوندا رہا, تے آسمان تو پھر آسمان ہی کھلتے رہے. کتے ہاتھ چکدا 2 مچھیاں لے کے تے 3 روٹیاں لے کے, ہاتھ چکدا تے کہندا باپ تیرا شکر ہوے تو میری سن لئی. وہ عورت جو عین فیل کے وقت پکڑی گئی, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ جا بیٹی تیرے گناہ اور آئندہ گناہ. یعنی اس کا کیا مطلب تھا
اس کا مطلب تھا کہ ہونتے تو نکل گئی ہیں لیکن اگلی باری تیری بخشش نہیں ہونی, آئندہ گناہ نہ کری. جڑا 38 سال دا روگی سی نا جدیاں تھلے والا دھڑ نہیں سی کام کرتا, پنجابی میں بتا رہا ہوں, جس کا یہ نیچے والا حصہ کام نہیں کرتا تو اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی, جیسس نے اسے کہا کھڑا ہو جا اپنے قدموں پہ, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تیرے گناہ معاف ہو, میں چاہتا ہوں تیرے گناہ معاف ہوں. بولو زور سے, تیرے گناہ معاف ہوں. اس نے کہا میرے گناہ نو چھڈ, پہلے میرا تھلے والا دھڑ ٹھیک کر. یہ ٹانگیں 38 سال تو رکی ہیں, ترلے لین ڈی ہیں کہ کوئی مینوں اس یہ جڑا ہے نا پانی یہ مینوں کوئی لاوے تو پھر مینوں کڈے تو میں چنگا ہو جا. اس نے کہا چھوڑو, یہ بعد میں گناہ معاف کرنا. یسو نے کہا تینوں اپنے جسم دی پئی ہے پر وہ نجات دی نہیں پئی جڑی تینوں پینی چاہیے سی, جڑی اس تو بعد تیری شروع ہونے والی. میں تیرے گناہ معاف کرنے, تینوں تھلے والے دھڑ دی پئی ہے, تینوں بدن دی پئی ہے. اپنے اصل میں آج ہر بندہ ریسٹ تو بدن کو دینا چاہتا ہے. جس دن بدھ ہوتا ہے نا, جس دن بدھ وینسڈے اور جس دن سنڈے ہوتا ہے, صبح ہی فکر لگ جاتی ہے آج چرچ جانا. سارا دن 150 بندے کو ملنا ہے تو 150 بندے نے دسنا میں شام کو فری نہیں, یار شام کو یہ کرنا ہے میں فارغ نہیں ہوں, شام کو کھانا کھانا ہے فارغ نہیں ہوں, شام کو میٹنگ ہے میں فارغ نہیں ہوں, شام کو میں نے جانا ہے میٹنگ نہیں ہے بھائی فارغ نہیں ہوں. صبح سے ہی بلکہ ایک دن پہلے ہی اندر تڑپ لگ جاتی ہے, کل بدھ ہے کل چرچ جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے اندر کون سی اسپرٹ ہے؟ دلیری کی اسپرٹ ہے, اور اسی کا سبب یہ ہے کہ میں دلیری کے ساتھ اتنا ٹریول کر کے یہاں پر آتا ہوں. بے شک وہ سفر دور کا ہو یا نزدیک ہو, آپ بے شک یہاں سے اٹھ کے آؤ. آپ کے پاس اگر دلیری کا اسپرٹ ہوگا آپ دلیری سے ہی اٹھ کے آؤ, کیونکہ شیطان تو آپ کو بزدل بنائے گا, مت جانا ادھر, کچھ نہیں ملے گا. وہ آپ کے دل میں یہی بات ڈالے گا, کچھ نہیں لبنا, لمبے پہ جا, سو جا, اکھا بند کر. لیکن اصل میں یہی بات سمجھ میں آ جائے کہ نہیں, ادھر سے ہی تو سب کچھ ملے گا, ابدی زندگی بھی اور ابدی حیات بھی اور ہمیشہ کی زندگی کا تاج بھی ادھر سے ملے گا. یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کبھی چارپائی کو اور بدن کی فکر نہ کرے. بائبل کہتی ہے کہ جسم تو کمزور ہے لیکن روح کیا ہے؟ مستعد ہے. جس کی روح مستعد ہے نا, اصل میں وہی تو خادم ہے. اور ہر بندے کا کام خدمت کرنا بھی نہیں ہے, ہر بندے کا کام ورشپ کرنا بھی نہیں ہے, ہر بندے کا کام کلام سنانا بھی نہیں ہے, اور ہر بندے کا کام بزنس کرنا بھی نہیں ہے. جس طرح ہر بندے کا کام ٹرک چلانا نہیں نا, اور ہر بندے کا کام گاڑی چلانا نہیں, ہر بندے کا کام سائیکل چلانا نہیں, اسی طرح ہر بندے کا کام کلام سنانا بھی نہیں. ہر بندے کو جو اسپرٹ دی گئی ہے وہ اسی اسپرٹ سے چلے گا تو اس کی لائف بنی رہے گی. اصل میں جو جوانی کے دنوں میں اپنے آپ کو بنا لیتا ہے نا, اصل میں وہ بنا رہتا ہے, کیونکہ اس نے ایک ہیبٹ بنا لی, اپنی عادت بنا لی ہے, اور اس کی عادت کبھی نہیں ہٹے گی ورشپ کرنے سے, اس کی ہیبٹ کبھی نہیں ہٹے گی کلام سنانے سے, اس کی ہیبٹ کبھی نہیں ہٹے گی زندگی کو انجیل سنانے سے. اس پر کچھ بھی ہو, کچھ بھی مصیبت آئے, کچھ بھی آئے, کچھ بھی ہو اس کی لائف میں, وہ کبھی بھی خدا کے کلام کو سنانے سے پیچھے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جو اسپرٹ ہے اس نے اس کو بنا لیا. وہ اصل میں بنانے والے نے اس کو بنا دیا ہے. اصل میں کیا ہوا ہے کہ بنانے والے نے اسے بنا دیا. بنانے والا چاہتا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے اگر بنانے والا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت اب سے. بنانے والا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے, تشکیل کیا ہے, اب میں تمہیں دلیری کی اسپرٹ دیتا ہوں, اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ تم جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں ملے گا, کیونکہ میرے پاس تو سننے والے کان بھی ہیں, بولنے والی زبان بھی ہے, اور دینے والے ہاتھ بھی ہیں. یہ خدا کہتا ہے. لیکن اگر ہم بنے رہیں گے, جڑے رہیں گے, ایسا امپاسبل ہے ہمیں تنہا چھوڑ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خدا ہمیں کبھی تنہا چھوڑ. آج جتنے لوگ, جتنے نوجوان بچے ہیں اسپیشلی, آپ سب بنے رہو, جڑے رہو, اڑے رہو,
और अपनी तवज्जो को कभी भटकने ना दो। और जैसे ही आप अपनी तवज्जो को भटकाओगे, मत सोचो कि होली स्पिरिट आपके साथ रहेगा। ये मत सोचना कभी। आप ज़हन को गंदा करोगे, दिल को गंदा करोगे, गंदे ख्याल होंगे, गंदे इरादे होंगे, गंदा किरदार होगा, कलाम सुनोगे और सुन के अनसुना करोगे। मत तवक्को करना, मत यकीन रखना कि होली स्पिरिट तुम्हारे साथ रहेगा, चला जाएगा वापस। लेकिन आपको फील होगा, लेकिन असल में फील गलत होगा। जुड़े रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, वो भी तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जुड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा और खड़ा रहेगा, और आपके आगे हरावल और पीछे झंडावल बनते रहेगा। आमीन। इसलिए दलेरी की स्पिरिट लो, और उसका सबब ये होगा कि तुम्हें वो नेमतें मिलेंगी जो मेरी तो कोई औकात हैसियत नहीं मैं उनको बयान कर सकता। अनगिनत होंगी, अनगिनत। वधोगे तुसी, फुलोगे तुसी। की आख्या सी खुदा ने उसको, आदम को, वधो फलो। और वधो फलो कहता, वधो फलो जमीन मामूरो महकूम करो। खुदा ने अब अगर मूसा को या आस्तर को, चलो मैं आज बेटियों की बात करता हूं, अगर आप आस्तर को पढ़ो गौर से, तो आस्तर खूबसूरत थी, जवान थी, हसीन थी, और सारे लोगों में जितनी औरतें बादशाह के सामने पेश की गईं, उनमें बादशाह ने सिर्फ एक नजर उसे देखा। उसने कहा मुझे पसंद आ गई, इसको अलग कर लो इन सारी लड़कियों से। उसकी पसंद आने की एक वजह बड़ी खास थी, खुदा का मंसूबा उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ। खुदा का मंसूबा उसकी लाइफ से खुदा ने उसके आस्तर के सबब से अपनी कौम को बचाना था। आमीन। इस बात को समझो, घर जाके आस्तर को गौर से पढ़ना, स्पेशली बेटियां। उसकी लाइफ से खुदा का मंसूबा जुड़ा हुआ था। और बाइबल कहती है 1 साल शादी जब हुई और बादशाह के सामने पेश करने से पहले 1 साल आस्तर को वो कीमती इतर लगाए गए, उसके बदन का वो कीमती चीज़ों से, कीमती इतरों से उसकी बॉडी की ऐसे मसाज की गई, उसको इतना खूबसूरत बनाया गया कि जब वो बादशाह के पास जाए तो बादशाह देख के उसे हैरान रह जाए। लेकिन उससे भी पहले एक खास बात, मर्दगी ने उससे क्या कहा, अस्तर को, अपनी भतीजी को क्या कहा था कि तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना कि तुम यहूदी हो या तुम यहूदियों में से हो। तुम कभी मेरे बारे में मत बताना, तुम किसी को मत बताना कि तुम कहां से आई हो। उसने हुक्म माना, और उसने हुक्म माना, और जब हुक्म माना और उसके हुक्म मानने के सबब से वो कहां बैठी, मलका के तख्त पे बैठी। और देखो वो बंदे जो मर्दगी से जेलस थे, यानी वो वजीर जो मर्दगी से जेलस थे, देख लो फिर उसी आस्तर के सबब से क्या हुआ, उनके सर कलम कर दिए गए। आज आप लोगों ने खुद देखना है, आप लोगों ने खुद अपने आप को चेक करना है कि मुझे कौन सा हुक्म मिला है और मैंने किस हुक्म के मुताबिक कैसे चलना है। अब जैसे आपको हुक्म मिला, अगर तो आप वैसे चलोगे जो बाइबल आपको देती है, तो यकीन कर लो आप भी उसी तख्त पर बैठने वाले हो जिस पर जीसस ने आपको बिठाना है। आमीन। उसने क्या कहा, तुम मेरी दुल्हन हो, तुम मेरी क्या हो, दुल्हन हो। और दुल्हन हमेशा क्या रहती है, प्यार है। 5 कुवारियां तरह नहीं जड़ियां 10 कुवारियां सी, 5 सुतियां रह गईयां ते 5 ने अपने नाल वो सारियां चीज़ां ले लईयां ताकि वो किसी चीज़ की उत्थे घाट ना रह जाए। असी 5 कुवारियां तरह नहीं जड़ियां सुस्त ते सुस्ती दियां मारियां सी, बल्कि वो 5 कुवारियां तरह जड़ियां अपने अंदर हिकमत, दानाई और इल्हाम दी वो कुदरत लैके उठियां, यानी तेल अपने नाल ले लिया कि दीवा ना किते बुझ जाए। इसलिए यीशु मसीह ने आख्या कि
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਿਰਾਗਦਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਿਰਾਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਦਾਂ ਚੱਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ